अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का खैर मकदम किया जाता है। वेलकम। आज हम HSC बोर्ड के ज़रिए 15 मार्च 2024 को लिए गए जोग्राफ़ी पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, दी गई हिदायत के मुताबिक मावीन सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें नंबर 1, अलिफ जंजीर मुकम्मल कीजिए और दोबारा जवाबी पेपर में लिखिए। नंबर 1, अलिफ कॉलम में सारिफीन की अशिया, इसका सही जवाब बे कॉलम में बराह रास्त इस्तेमाल के लिए तैयार, और इसके सामने जिम कॉलम में तिब्बी पैदावार। नंबर 2, नहर पनामा, इसके सामने बे कॉलम में सही जवाब बहर ओकियानुस, और इसके सामने जिम कॉलम में सही जवाब बहरुल काहिल। नंबर 3, मैदान, अलिफ कॉलम में और मैदान के सामने बे कॉलम में सही जोड़ी ज़रखेज़ इलाका, और इसके सामने जिम कॉलम में सही जोड़ी ज़राअत में तरक्की। अलिफ कॉलम में 4 नंबर ग़िज़ाई जंजीर, इसके सामने बे कॉलम में सही आमिल माहौलियाती निज़ाम, और इसके सामने जिम कॉलम में सही जोड़ी माहौलियाती तवाज़न। अलिफ कॉलम में नंबर 5 हिजरत, इसके सामने बे कॉलम में सही जोड़ी कलील मुद्दती, और इसके सामने जिम कॉलम में सही जोड़ी तवील मुद्दती। इस तरह से यहाँ ये जंजीर पूरी तरह से मुकम्मल होती है। सवाल नंबर 1 का बे सही है या गलत बताइए। इसमें नंबर 1, देही इलाकों की ज़मीन का इस्तेमाल शहरी इलाकों की ज़मीन के इस्तेमाल से मुख्तलिफ होता है। ये जुमला बिल्कुल सही है। नंबर 2, तौसी तिजारती ज़राअत में खेतों का रकबा छोटा होता है। ये जुमला गलत है। नंबर 3, लोहे और फौलाद की सनतें मादनियात पर मुश्तमिल होती हैं। ये जुमला बिल्कुल सही है। नंबर 4, दो तरफ़ा तिजारत या कसीर जहती तिजारत बैनुल अक़वामी तिजारत की अहम किस्में हैं। ये जुमला भी सही है। नंबर 5, दौर हाजिर में GIS की मदद से नक्शे तैयार किए जाते हैं। ये जुमला भी सही है। सवाल नंबर 1 का जीम सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और जुमले दोबारा लिखिए। इसमें नंबर 1, हिजरत की वजूहात, इसका जवाब अलिफ कुदरती आफ़ात। नंबर 2, तिजारती लकड़ी की कटाई खुसूसन की जाती है, इसका सही जवाब मोतला के सनोबरी जंगलात में। नंबर 3, ज़राअत पर मबनी सनत, इसका सही जवाब शक्कर साजी की सनत। नंबर 4, कार मनसबी इलाके, इसका सही जवाब बे टीवी टावर्स का टेलीविज़न सिग्नल इलाका। नंबर 5, इल्म जोग्राफ़िया की कौन सी इंसाइक्लोपीडिया है जो 17 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इसका सही जवाब अलिफ जोग्राफ़िका या जियोग्राफ़िका। सवाल नंबर 1 का दाल गलत ग्रोह पहचानिए। इसमें नंबर 1, इब्तदाई माशी सरगर्मी जिसका अर्जुल वलदी महल वकू से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता। यहाँ 4 ऑप्शन अलिफ लकड़ियों की कटाई, बे माहीगिरी, जीम कानकुनी, दाल ज़राअत दिए गए हैं, जिनमें 3 गलत हैं और 1 सही है। लेकिन यहाँ हमको गलत ग्रोह बताना है, इसीलिए आप 3 में से 1 भी लिखें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन गलत दिए गए हैं। गलत ग्रोह पहचानी में नंबर 2, मादनियात पर मुश्तमिल सनत, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ पेट्रोकेमिकल, बे लोहे और फौलाद, जीम ऊनी कपड़े बनाना, दाल एल्यूमिनियम की सनत। गलत आमिल जीम ऊनी कपड़े बनाना। गलत ग्रोह पहचानिए का तीसरा सवाल इलाकाई खुसूसियात, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ महल वकू, बे जोग्राफ़ियाई वसत, जीम सियासी जमात, दाल सरहदें। इसमें से गलत ग्रोह सियासी जमात है। गलत ग्रोह पहचानिए का चौथा सवाल माहिर जोग्राफ़िया का हुनर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ मातियात को जमा करना, बे जंगलात की हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़, जीम रिपोर्ट बनाना और पेश करना, दाल नक्शा निगारी। इनमें से गलत ग्रोह जंगलात की हिफाजत
یا تحفظ ہے؟ غلط گروہ پہچانیے کا پانچواں طبعی جغرافیہ کی شاخیں۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف علم ارضیات، ب مٹی کا سائنس، جیم علم آب و ہوا، دال آبادی کا جغرافیہ۔ ان میں آبادی کا جغرافیہ غلط گروہ ہے۔ سوال نمبر 2، جغرافیائی وجوہات لکھیے کوئی 4۔ اس میں نمبر 1، آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ آپ اس کا جواب لکھتے وقت آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل جیسے زمین کی ساکھ، آب و ہوا، مٹی، پانی کی دستیابی، معدنیات وغیرہ میں اختلاف کس طرح سے پایا جاتا ہے یہ بتائیں۔ اس کے بعد آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے ثقافتی یا انسانی عوامل جیسے زراعت، طریقے زراعت، ٹیکنالوجی، عام و رفت کے ذرائع، صنعتیں، حکومت کی پالیسیاں میں بھی کس طرح سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور انہی طبعی اور انسانی عوامل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے دنیا میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر بر اعظم ایشیا میں زیادہ آبادی پائی جاتی ہے بتا سکتے ہیں، اور بر اعظم انٹارکٹیکا میں کسی قسم کی آبادی نہیں پائی جاتی ہے یہ بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر اس سوال مکمل ہوتا ہے۔ جغرافیائی وجہ نمبر 2، خواندگی کی شرح ایک ملک کی سماجی و معاشی ترقی کا اشاریہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح کسی بھی ملک کی سماجی و معاشی ترقی کا انحصار خواندگی پر ہوتا ہے۔ اگر لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کی معیاری زندگی بہتر ہوگی، اور وہ ثانوی اور ثلاثی یا ربعی پیشوں میں ملوث ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ تعلیمی سہولیات ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ نتیجتاً ملک کی قومی آمدنی زیادہ ہوگی اور ملک کی ترقی زیادہ ہوگی۔ اس طرح سے خواندگی ایک ایسا اشاریہ ہے جو کسی بھی ملک کی سماجی و معاشی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ جواب مکمل ہوگا۔ جغرافیائی وجہ نمبر 3، کینیڈا میں لکڑیاں کاٹنے کے پیشے کو خوب ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ کو یہ بتانا ہے کہ کینیڈا منطقہ معطلی میں واقع ہے۔ یہاں صنوبری جنگلات زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور صنوبری جنگلات کی لکڑیاں نرم اور ملائم قسم کی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان جنگلات میں ایک ہی قسم کے درخت ایک ہی جگہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور انہیں کاٹنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات زیادہ گھنے نہیں ہوتے، اسی لیے قابل رسائی ہوتے ہیں، جہاں مشینوں کو لے جانا اور درخت کو کاٹنا آسان ہوتا ہے، اور ان درختوں کا خام مال یا لکڑیاں مختلف چیزیں بنانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر کینیڈا میں لکڑیاں کاٹنے کے پیشے کو خوب ترقی حاصل ہوئی ہے۔ جغرافیائی وجہ نمبر 4، جنوبی امریکہ میں صنعتوں کے اضافے کے لیے بہت سارے عوامل منفی طور پر اثر انداز ہیں۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ کو یہ بتانا ہے جنوبی امریکہ میں استوائی بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں جو نہایت گھنے اور دشوار گزار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جنوبی امریکہ میں دلدلی زمین پائی جاتی ہے جہاں بے شمار رینگنے والے موذی جانور اور زہریلے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جنوبی امریکہ میں آمد و رفت کے محدود وسائل پائے جاتے ہیں اور وہاں اچھی سڑکوں اور ریل راستوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، جنوبی امریکہ میں معدنیات کا فقدان اور ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک سے جنوبی امریکہ کا رابطہ نہیں ہو پاتا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جنوبی امریکہ میں صنعتوں کے اضافے کے لیے بہت سارے یہ عوامل منفی طور پر اثر انداز ہیں۔ جغرافیائی وجہ نمبر 5، ثلاثی سرگرمیوں میں اشیاء کا تبادلہ اور خدمات دونوں شامل ہیں۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ کو سب سے پہلا نقطہ یہ لکھنا ہے، تجارت کا شمار ثلاثی سرگرمیوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، تجارت میں اشیاء کا تبادلہ دو ملکوں یا دو علاقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 3، دور حاضر میں سائنسی اور تکنیکی علوم میں ترقی ہونے کی وجہ سے کچھ ممالک تکنیکی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل زراعتی انجینئرنگ اور خشک کاشتکاری کی تکنیک کا ماہر بن گیا، جبکہ بھارت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں قابل قدر ترقی کر لی ہے۔ اس طرح
یہ ممالک اپنی خصوصی مہارت اور تکنیک کو دوسرے ملکوں میں برآمد کرتے ہیں اور اس طرح سے اشیاء کے ساتھ ساتھ خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جواب مکمل ہوتا ہے۔ جغرافی وجہ نمبر 6، علاقائی ترقی طبعی ساخت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کا جواب لکھتے وقت آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح کسی بھی علاقے کی ترقی کا انحصار طبعی ساخت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی علاقہ طبعی ساخت کے اعتبار سے کوہستانی سلسلوں پر مشتمل ہے تو وہاں تیز ڈھلان اور شدید سرد آب و ہوا ہوگی، جس کی وجہ سے کوئی بھی معاشی سرگرمی کی شروعات نہیں ہوگی، نتیجتاً آبادی بھی کم ہوگی اور وہ علاقہ پسماندہ ہوگا۔ اس کی بنسبت اگر وہ علاقہ میدانی ہے تو وہاں آب و ہوا معتدل ہوگی، درجہ حرارت بھی خوشگوار ہوگا، زرخیز مٹی رہنے کی وجہ سے زراعت کو بھی بہت فروغ ملے گا اور ساتھ ساتھ زراعت پر منحصر مختلف صنعتیں اکٹھا ہوں گی، نتیجتاً لوگوں کو روزگار ملے گا اور نتیجتاً اس علاقے کی ترقی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ بحر رومی آب و ہوا کا خطہ بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ علاقہ ساحلی علاقوں والا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ماہی گیری یا تجارت بڑے پیمانے پر کی جائے گی، مثال کے طور پر بھارت کے مشرقی و مغربی ساحل، اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہاں سوال نمبر 2 جغرافیائی وجوہات کا سوال مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، فرق لکھیے کوئی 3۔ اس کا نمبر 1، دہندہ علاقہ اور اصول کنندہ علاقہ۔ ان میں فرق لکھتے وقت آپ کو یہ بتانا ہے، دہندہ علاقہ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ ہجرت کر کر جاتے ہیں، اور جبکہ اصول کنندہ علاقہ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ ہجرت کر کر آتے ہیں۔ نمبر 2 فرق یہ لکھیں گے، دہندہ علاقے میں آبادی کا گنجان پن کم ہوتا ہے، جبکہ اصول کنندہ علاقے میں آبادی کا گھنا پن یا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 دہندہ علاقے میں تناسبی جنس کم ہوتا ہے، جبکہ اصول کنندہ علاقے میں تناسبی جنس زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 دہندہ علاقے میں مزدوروں کی قلت ہوتی ہے، جبکہ اصول کنندہ علاقوں میں مزدوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ فرق لکھیے گا دوسرا، پیوست بستیاں اور منتشر بستیاں۔ اس کا فرق لکھتے وقت آپ کو سب سے پہلے پیوست بستیاں یعنی کیا یہ بتانا ہے۔ پیوست بستیاں یعنی ایسے بستیاں جن میں مکانات ایک دوسرے کے قریب قریب پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم پیوست بستیاں کہیں گے، جبکہ منتشر بستیاں وہ بستیاں ہوتی ہیں جن میں مکانات کافی دوری پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پیوست بستیوں میں مکانات حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے قریب پائے جاتے ہیں، جبکہ منتشر بستیوں میں مکانات ایک دوسرے کے قریب نہیں پائی جاتی، وہاں پر سازگار عوامل ہوتے ہیں، وہ کہیں پر بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پیوست بستیاں عام طور پر نالوں، ندیوں، تالابوں، جھیلوں یا پانی کے ذخائر کے اطراف پائے جاتے ہیں، جبکہ منتشر بستیاں جہاں پر زرخیز ساحلی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 پیوست بستیاں میدانی علاقے میں پائی جاتی ہیں، جبکہ منتشر بستیاں دشوار گزار علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ فرق نمبر 3 کان کنی اور ماہی گیری۔ اس کا فرق لکھتے وقت سب سے پہلے آپ کو کان کنی یعنی قشر الارض کے پرتوں میں سے معدنیات کو نکالنا، جبکہ ماہی گیری یعنی دریاؤں سمندروں سے مچھلیاں پکڑنا۔ نمبر 2 کان کنی کی سرگرمی پر طبعی عوامل کی بنسبت معاشی عوامل کا اثر زیادہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ ماہی گیری کی صنعت پر طبعی و معاشی دونوں ہی عوامل کا اثر زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3 کان کنی پر اثر انداز ہونے والے معاشی عوامل جیسے آمد و رفت کے ذرائع، ٹیکنالوجی، معدنیات کی قدر و قیمت وغیرہ، جبکہ ماہی گیری پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل جیسے آب و ہوا، گرم اور سرد روؤں کا ملاپ، کٹا پھٹا ساحل، اتلا سمندر۔ نمبر 4 کان کنی عرض البلد اور آب و ہوا سے متاثر نہیں ہوتی، جبکہ ماہی گیری عرض البلد اور آب و ہوا سے متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 5 کان کنی سرگرمی کے ذریعے مختلف قسم کی کچ دھاتیں حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ ماہی گیری سرگرمی کے ذریعے مختلف قسم کی مچھلیاں حاصل کی جاتی ہیں۔
نمبر 5، کان کنی کے ذریعے مختلف صنعتوں کو خام مال فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ ماہی گیری ڈاگر بینک اور گرینڈ بینک پر بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ فرق نمبر 4، آبی راستے اور فضائی راستے۔ اس میں فرق نمبر 1، آبی راستے یعنی سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں کے ذریعے کی گئی نقل و حمل کو آبی راستے کہتے ہیں، جبکہ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی گئی نقل و حمل کو فضائی راستے کہیں گے۔ آبی راستے یہ بہت سستے ہوتے ہیں، جبکہ فضائی راستے یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آبی راستوں کے ذریعے زیادہ وزنی اور جسیم اشیاء کی نقل و حمل کی جاتی ہے، جبکہ فضائی راستوں کے ذریعے ہلکی مگر قیمتی جیسے ادویات وغیرہ کی نقل و حمل کی جاتی ہے۔ آبی راستے ملک کی ترقی کے لیے بنیاد بنتے ہیں، جبکہ ہوائی راستے دشوار گزار علاقوں یا قدرتی آفات یا جنگ کے دوران استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ آبی راستے سست اور محفوظ نقل و حمل کے ذرائع ہیں، جبکہ ہوائی راستے تیز نقل و حمل کے ذرائع ہیں۔ فرق نمبر 5، طبعی یا قدرتی علاقے اور سیاسی علاقے۔ نمبر 1، طبعی علاقے کی حد طبعی ساخت کی بنیادوں پر کی جاتی ہے، جبکہ سیاسی علاقوں کی حد سیاسی عوامل کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نمبر 2، طبعی علاقوں پر حکومتی تبدیلیوں یا سیاسی اتھل پتھل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ سیاسی علاقوں پر حکومتی تبدیلیوں اور معاشی اتھل پتھل کا زیادہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، طبعی علاقوں کے اثرات دیگر طبعی عوامل پر پڑتے ہیں، جبکہ سیاسی علاقوں کے اثرات طبعی عوامل پر بالکل نہیں پڑتے۔ نمبر 4، ایک طبعی علاقے میں کئی سیاسی علاقے آ سکتے ہیں، جبکہ ایک سیاسی حلقے یا علاقے میں ایک سے زیادہ طبعی علاقے نہیں آ سکتے۔ 6، قدرتی علاقے کی بہترین مثالیں ہیں ہمالیہ کا کوہستانی سلسلہ، شمال بھارت کا میدانی علاقہ، دریائے ایمیزون کا علاقہ، صحارا ریگستان وغیرہ، جبکہ سیاسی علاقے کی مثالیں بر اعظم افریقہ، یورپ، بھارت، مدھیہ پردیش، گوا، ناسک، پونا، شولاپور وغیرہ۔ اس طرح سے سوال نمبر 3 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، الف، دنیا کے نقشے کے خاکے میں درج ذیل کی نشاندہی کیجیے اور اشاریہ بھی بنائیے۔ کوئی 6۔ نمبر 1، آسٹریلیا کا کثیر آبادی کا علاقہ۔ نمبر 2، بھارت کی وہ ریاست جہاں تناسب جنس زیادہ ہے۔ نمبر 3، ڈاگر بینک ماہی گیری کا علاقہ۔ نمبر 4، جنوبی افریقہ کا ایک صنعتی علاقہ کمبرلے۔ نمبر 5، عظیم جھیلوں کے اطراف کا صنعتی علاقہ۔ نمبر 6، بحری آمد و رفت میں انقلابی تبدیلی لانے والی سویز نہر۔ نمبر 7، بھارت کی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ ممبئی۔ نمبر 8، آبنائے پاناما۔ ان تمام کی نشاندہی دنیا کے خاکے نقشے میں کی گئی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال نمبر 4 کا الف مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 کا ب، مندرجہ ذیل ترسیم پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، کس علاقے میں خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے؟ اس کا جواب، اس گراف یا ترسیم کا مشاہدہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے جنوبی ایشیا وہ علاقہ ہے جہاں خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے علاقوں میں بالغ مرد خواندگی شرح کا تناسب زیادہ کیوں ہے؟ یہ ترسیم کا مشاہدہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا، ذیلی صحارا افریقہ وغیرہ میں مردوں کا غلبہ عورتوں کے بنسبت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مردوں کا سماج میں رتبہ عورتوں کی بنسبت بڑھا ہوا ہے یا اونچا ہے، اور ساتھ ساتھ مرد حضرات عورتوں کی بنسبت معاشی طور پر ترقی یافتہ ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ان علاقوں میں بالغ مرد خواندگی کی شرح کا تناسب زیادہ ہے۔ سوال نمبر 3، سال 2016 میں ذیلی صحارا افریقہ میں مرد خواتین خواندگی شرح کا تناسب کم کیوں ہے؟
اس کا جواب: ذیلی صحارا افریقہ میں رہنے والے لوگ تعلیم کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ یہاں عورتوں کا ثانوی درجہ پایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں میں فکر صحت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ذیلی صحارا افریقہ میں مرد خواتین خواندگی کی شرح کا تناسب کم دکھائی دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، ترسیم کے لحاظ سے بالغ خواتین خواندگی شرح سے متعلق اپنے نظریات قلم بند کیجیے۔ اس کا جواب: بالغ خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عورتوں کو تعلیم دینے سے سماج میں رائج بیجا رسم و رواج، اندھی عقیدہ، توہم پرستی ختم ہو جائے گی اور عورتوں کی عقل شعور میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نتیجتاً سماج اور ملک کی ترقی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اسی لیے مہاتما جیوتیبا پھولے نے کہا، "If you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, the whole family is educated." یعنی ایک مرد کے تعلیم یافتہ بننے سے مراد ایک فرد کا تعلیم یافتہ بننا ہے، لیکن ایک عورت کا تعلیم یافتہ بننا پورے خاندان کا تعلیم یافتہ بننا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، ترسیم کے لحاظ سے کون سا ملک سماجی عوامل کے لحاظ سے ترقی یافتہ ہے؟ جواب: ترسیم کے لحاظ سے شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا سماجی عوامل کے لحاظ سے ترقی یافتہ ہیں۔ سوال نمبر 5، مختصر نوٹ لکھیے کوئی 3۔ نمبر 1، کار منصبی کی بنیاد پر شہری بستیوں کی جماعت بندی۔ اس کا جواب: شہروں کو ان کے کار منصبی کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے یا ان کی جماعت بندی بتانا ہے۔ نمبر 1 اس میں انتظامی شہر، نمبر 2 صنعتی شہر، نمبر 3 آمد و رفت کے شہر، نمبر 4 تجارتی شہر، نمبر 5 کان کنی کے شہر، نمبر 6 کنٹونمنٹ یا فوجی چھاؤنی والے شہر، نمبر 7 تعلیمی شہر، نمبر 8 مذہبی شہر، نمبر 9 سیاحتی شہر وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا دوسرا، آزاد پا صنعتیں، فٹ لوز انڈسٹری۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آزاد پا صنعتیں کون سی ہوتی ہیں یہ بتانا ہے۔ ایسی صنعتیں جو صنعتوں کے محل وقوع کے عوامل سے متاثر نہیں ہوتی، جن کے قیام کے لیے بہت سارے ترجیحی مقامات موجود ہوتے ہیں، ان کو فٹ لوز انڈسٹری کہتے ہیں، جنہیں کہیں بھی کسی وقت بھی قائم کیا جا سکتا ہو۔ ایسی صنعتوں کو آزاد پا یا فٹ لوز انڈسٹری کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور مختلف قسم کے مواصلات کی اعلیٰ ٹیکنالوجی نے ایسی صنعتوں کو پیداواری وسائل اور بازار سے بالکل الگ کر دیا ہے، یعنی یہ دونوں اگر دور دور بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قسم کی صنعتوں کی نمایاں مثالیں گھڑی سازی اور ہیرے تراشنے کی صنعت ہے۔ ان صنعتوں کے خام مال کی طرح ان کا تیار شدہ مال بھی ہلکا ہی ہوتا ہے، اسے بازار تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے۔ زیادہ تر آزاد پا صنعتیں کم جسامت والی اور زیادہ قیمتی والی اشیاء پیدا کرتی ہیں۔ ان صنعتوں کی پیداوار نسبتاً کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 کا تیسرا، تجارت میں آمد و رفت کا کردار۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک کی تجارت کی ترقی میں آمد و رفت کے مختلف ذرائع جیسے بری ذرائع، بحری ذرائع اور ہوائی راستے کس طرح سے رول ادا کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا جواب اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا چوتھا، علاقائی عدم توازن کو کم کرنے کی بھارت میں حکمت عملی۔ اس کا جواب: بھارت میں علاقائی ترقی کی عدم توازن کو کم کرنے کے لیے بہت سی پالیسیاں یا حکمت عملیاں نافذ کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پسماندہ علاقوں کی شناخت کر کے مخصوص شعبوں کے لیے مالی امداد اور رعایتیں سبسڈیز فراہم کی گئی ہیں۔ نمبر 2، اس فنڈ کا استعمال ان علاقوں میں بنیادی سہولیات مثلاً سڑکوں کی تعمیر، اسکولوں کی تعمیر، آبپاشی کے منصوبوں کی تعمیر اور صنعتوں کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس کے علاوہ اس فنڈ کا استعمال مکانات کی تعمیرات، طبی سہولیات کی فراہمی، صحت کے مراکز کی تعمیر اور زراعتی کاموں میں
قرض کی فراہمی کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 4، قحط زدہ علاقے، ریگستانی علاقے، پہاڑی علاقوں اور قبائلی اکثریت والے علاقوں کی شناخت کر کے ان کی ترقی پر بطور خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ نمبر 5، صنعتوں کی لامرکزیت، ڈی سینٹرلائزیشن کی پالیسی کے تحت نئی صنعتیں اب پسماندہ علاقوں میں قائم کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے سرمایہ کاروں، صنعت کاروں کو خاص سہولیات فراہم کر کے انہیں ان علاقوں میں صنعتیں قائم کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس طرح لامرکزیت کی پالیسی کو عدم توازن میں تخفیف کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5 کا پانچواں، جغرافیہ میں جدید رجحانات۔ اس کا جواب، آج جغرافیہ کے مطالعے میں بڑے پیمانے پر سمعی اور بصری ذرائع ابلاغ اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج جی پی ایس، جی آئی ایس کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے۔ آج کل نقشے بنانے کا زیادہ تر کام جی آئی ایس، جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کی مدد سے کیا جا رہا ہے یا ایپ کے استعمال کے ذریعے روزمرہ زندگی میں مزید طاقت عطا کی جا رہی ہے۔ آج ریاضیاتی نمونوں اور کمپیوٹر سے بنائے گئے نمونوں کا استعمال بڑے پیمانے پر علم جغرافیہ کی شاخ اطلاقی جغرافیہ یعنی اپلائیڈ جغرافی میں ہو رہا ہے۔ علم جغرافیہ کی اسی حرکیاتی خصوصیات کی وجہ سے اس کی وسعت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دور جدید میں جغرافیہ مضمون بہت سارے مسابقتی یا کمپٹیٹیو امتحانوں کے لیے بنیادی اور اہم معلومات فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ کمپٹیٹیو ایگزام میں اپنا کریئر بنا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 الف، درج ذیل اقتباس کو بغور پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اقتباس اس طرح سے ہے: آج کل مالی حوصلہ افزائی عالمگیر طور پر اور بآسانی میسر ہے۔ یہ کام کے سبھی میدانوں سیکٹرز میں دی جا سکتی ہے۔ پیداواری سیکٹر میں اس طرح کے ایک سے زیادہ طریقے یا جذبے پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیداوار بڑھانے کے لیے محنت کشوں اور سرمایہ کاروں کو مزید جوش و جذبے سے کام کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے اضافی انعام بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ طاقت، شہرت کی چاہت، ایمانداری سے کام کرنے کا جذبہ، وطن پرستی، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو انسان کے کام کرنے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ سبھی حوصلہ افزائی کے عوامل کام کرنے کے طریقے میں کم یا زیادہ طور پر شامل رہتے ہیں۔ مالی حوصلہ افزائی بہت خاص حوصلہ افزائی ہے۔ مالی حوصلہ افزائی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ کام کو دیے گئے وقت سے پہلے پورا کرنے پر کامگار کو بونس دیا جاتا ہے۔ کام کے بارے میں بتاتے ہوئے کام کا معیار مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر پیداوار توقع سے زیادہ ہو اور معیار بھی بنا ہوا ہو تو الگ سے معاوضہ یا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کامگار میں غیر مطمئن جذبہ پیدا نہ ہو۔ پیداوار بڑھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کامگار کو الگ سے معاوضہ یا انعام ملے تو وہ زیادہ جوش اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ کام میں عہدے کی ترقی دینا بھی اچھا کام کرنے کے جذبہ اور لگن بڑھانے کے لیے ایک طرح کی مالی حوصلہ افزائی ہے جو عام طور سے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم سوالات دیکھیں گے۔ نمبر 1، مالی محرک یا حوصلہ افزائی سے کیا مراد؟ اس کا جواب، مالی حوصلہ افزائی یعنی کسی فرد کو زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت کر کے روپیہ، پیسہ یا آمدنی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا مالی حوصلہ افزائی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سرمایہ دار کے لیے آمدنی میں اضافے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب، سرمایہ دار کے لیے آمدنی میں اضافے کا مقصد پیداوار میں اضافہ اور جوش و خروش کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، خصوصی معاوضہ انعام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب،
وقت سے پہلے کام کی تکمیل کے لیے خصوصی معاوضہ یا انعام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، ثانوی معاشی سرگرمیوں میں ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدوروں کے مابین موازنہ کریں۔ اس کا جواب، ثانوی معاشی سرگرمیوں میں جو مزدور تکنیکی معلومات رکھتے ہیں انہیں ہنرمند مزدور کہتے ہیں، جبکہ جو مزدور تکنیکی معلومات نہیں رکھتے انہیں غیر ہنرمند مزدور کہا جاتا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 6 کا الف مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 کا بے، نامزد خاکے بنائیے، کوئی 2۔ اس میں نمبر 1، غیر ترقی یافتہ ممالک کے احرام، نمبر 2، خطی طرز بستیاں، نمبر 3، علم جغرافیہ کے لیے درکار مہارتیں۔ ان تینوں کے نامزد خاکے اسکرین پر بنائے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7، مفصل جواب لکھیے، کوئی 1۔ اس میں نمبر 1، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے انسانی یا ثقافتی عوامل بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں آپ کو آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے جغرافیائی عوامل کو بیان کرنا ہے۔ یہاں پر آپ طبعی عوامل جیسے آب و ہوا، زمین کی ساخت، پانی کی دستیابی وغیرہ لکھیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو انسانی یا ثقافتی عوامل پوچھا گیا ہے، اسی لیے انسانی عوامل کو تفصیل سے لکھیں گے۔ انسانی عوامل، نمبر 1، زراعت، نمبر 2، کانکنی، نمبر 3، نقل و حمل، نمبر 4، شہریانہ یا شہرکاری، نمبر 5، حکومت کی پالیسیاں، نمبر 6، دیگر عوامل۔ اس طرح سے یہاں پر یہ سوال مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، مفصل جواب کا دوسرا، عمیق گزر بسر زراعت کے بارے میں مفصل معلومات بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں آپ کو سب سے پہلے عمیق گزر بسر زراعت کے معنی مفہوم لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی دیگر جو خصوصیات ہیں، جیسے یہ ایک قدیم طریقے زراعت ہے، اس میں کھیتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، اس میں کھیتی کے سارے کام کسان کے گھر والے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ نیکسٹ، مشینوں کا استعمال بہت ہی کم کیا جاتا ہے، اس میں جانوروں سے کھیتی باڑی کے کام لیا جاتا ہے، اور نامیاتی کھاد کا استعمال اس میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس زراعت میں غذائی فصلوں کا غلبہ پایا جاتا ہے، خاص طور پر چاول فصل کا۔ نیکسٹ، یہ زراعت خاص طور پر گزر بسر کے لیے کی جاتی ہے، اور نیکسٹ، کھیتوں کے ہر حصے پر زراعت کی جاتی ہے، اور اس کی تقسیم بتائیں گے۔ دنیا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسے بھارت، چین، کوریا، جاپان، سری لنکا وغیرہ ممالک میں گزر بسر کی زراعت کی جاتی ہے۔ اس طرح آج ہم HSC بورڈ کے ذریعے 15 مارچ 2024 کو لیے گئے جغرافیہ پرچے کو کمپلیٹ سالو کیا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔